अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक तो अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर इमरान खान साहब के केसेस आज सुने जाने थे लेकिन नहीं सुने गए। एक्सपेक्टेड होता है कि उनके केसेस नहीं सुने जाएंगे और ऐसा ही एक दिन और ये, लेकिन इस बीच में क्या सामने आई चीज़ें और अब कब ये केस सुना जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज की एक और अहम खबर इस्लामाबाद एकॉर्ड से मुतालिक है। ये इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है, ये एक बेसिकली प्रपोजल है जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है जिसके ऊपर अग्री करवा दिया जाए अमेरिका या ईरान को, और इस के वजह से एक जंगबंदी का हुसूल जो है वो मुमकिन हो सके। तो इसके कितने इम्कानात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद एकॉर्ड के हवाले से, क्योंकि जी दुनिया की नज़रें इस जंग की तरफ लगी हैं कि अमेरिका इजराइल ने जो जंग मुसल्लत की थी ईरान के ऊपर, ये कब बंद होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो अब इस जंग की वजह से मुतासिर हो रही है और हर कोई चाहता है कि जल्द अज जल्द जंग बंदी हो। लेकिन इस वक्त हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है। पहले भी उसकी जानिब से कोशिशें की गई और अब एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान इस मामले के अंदर एक मसालहती किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये है कि फिल फौर ये जंग बंद हो और उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ मुज़ाकरात भी हो सकें, जिसके नतीजे में जो देरपा मसाइल हैं उनका भी कोई हल निकाला जा सके। इसके लिए एक प्रपोजल तरतीब दिया गया है और इस प्रपोजल के जो अहम निकात हैं उसमें पहले नंबर पर तो यही है कि फौरी तौर पर जंगबंदी हो, एक दूसरे पर हमले बंद किए जाएं। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम नुक्ता है वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको फौरी तौर पर खोला जाए। इसके साथ इसके आगे जो निकात हैं वो ये हैं कि उसके बाद दोनों जो फरीक हैं वो बैठें और उसके ऊपर देरपा मुज़ाकरात करें, जिनके अंदर बहुत से ऐसे मसाइल जो कि देर से हल तलब हैं, जिनमें ईरान के ऊपर पाबंदियां हटाई जाएं, ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की यकीन दहानी कराए, और इसके साथ साथ जो बाकी इनके मामलात हैं उनको भी डील किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए आइंदा के लिए एक सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दिया जा सके, जो कि एक अग्रीड किस्म का सिक्योरिटी प्लान हो जिसपे सब मुत्तफिक हों। तो ये वो कुछ अहम 5 निकात हैं जिसके ऊपर इस्लामाबाद एकॉर्ड में बात हो रही है। और ये जो इस्लामाबाद एकॉर्ड है इसकी जो कॉपियां हैं वो ज़ाहिर है ईरान को भी मुसवदा भिजवा दिया गया है और अमेरिका भी इसके ऊपर गौर कर रहा है। खबरें ये भी आई हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब रात भर जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वेंस, उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं, उनसे टेलीफोनिक उनकी कॉन्वर्सेशन बार बार होती रही है। इसके साथ साथ विटकॉफ के साथ जो उनके नुमाइंदा खुसूसी हैं उनके साथ भी मुलाकात होती रही है, बात होती रही है। और उसके साथ साथ इधर ईरान में जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उनके साथ भी फील्ड मार्शल साहब की गुफ्तगू हुई है और दोनों तरफ राब्ते करके कोशिश ये की गई है कि इन कम अज़ कम निकात के ऊपर जो है अग्री करवाया जा सके लोगों को। और अगर इनमें किसी का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और कोई बेसिक इत्तेफाक हो जाता है तो ऐन मुमकिन है कि इस्लामाबाद के अंदर ही मज़ीद मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए मुतहारिब फरीक और पाकिस्तान उसमें कोई किरदार अदा कर सके। तो ये जो मिनिमम एक अग्रीइंग एजेंडा है वो पाकिस्तान की तरफ से दोनों को दिया गया है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली पूछें कि क्या इसके इम्कानात हैं, असल बात ये कि दुआ तो यही है कि ये जंगबंदी हो जाए और बिल्कुल दुआ ये है कि अमन आ जाए दुनिया में। लेकिन अगर आप रैशनली देखें जो अभी तक हमें नज़र आ रहा है तो ईरान वाज़े तौर पर कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वो नहीं खोलेगा। ईरान ये समझता है कि जो उसकी शराइत है उसके ऊपर जंगबंदी होनी चाहिए और उसकी शराइत जो है वो पहले ही बयान कर चुका है। पहली बात तो ये है कि ईरान चाहता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं वो बंद करें, पता लगेगा कि कितने संजीदा हैं। दूसरा, वो ये समझते हैं कि जो अड्डे हैं अमेरिकी इस रीजन में वो ख़त्म होने चाहिए, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। इसके अलावा ईरान ये समझता है कि आगे के लिए, यानी जब आप आगे जो डायलॉग्स वगैरह करें तो उसके ऊपर इस बात की उन्हें एश्योरेंस चाहिए कि दोबारा उनके ऊपर हमला नहीं होगा और जो कॉम्पनसेशन है, जो लॉसेस हुए हैं उनके, उसकी कॉम्पनसेशन भी होने चाहिए। ये वो निकात हैं जो ईरान ने पेश किए थे, लेकिन जो इस्लामाबाद एकॉर्ड है फ़िलहाल उसमें इन निकात में कहीं हमें कोई नुक्ता नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि फ़ौरी हमले बंद किए जाएं। तो ईरान के लिए ईरान ये समझता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वो की पॉइंट है, वो हाथ में उसके एक तुर्क का पत्ता है कि जिसकी वजह से उसने सबको घुटनों पर कर दिया है।
اور ایران کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ پہلے ہی پوائنٹ کے اوپر، پہلے سٹیپ کے اوپر سب سے پہلے وہ اپنا ترپ کا پتہ نیچے پھینک دے اور کہے کہ لیں جی اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی، پھر تو آگے امریکہ کو کوئی بات چیت کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. تو بظاہر لگتا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کھلنے والا پوائنٹ ہے وہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. ایران اس کو آخری پوائنٹ بنائے گا کہ جب سارے معاملات طے ہو جائیں تو پھر شاید وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھولے، کیونکہ ایران کا موقف یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو ہم نے ابھی بھی کھولی ہوئی ہے بھائی، دنیا کے لوگ اس سے لے رہے ہیں تیل، گزار رہے ہیں تیل، جو بھی ممالک ہیں وہ بات چیت کر کے اپنے معاملات طے کر کے گزار رہے ہیں تیل. تو بند تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کی ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، ان کے اتحادیوں کے لیے. تو اصل میں وہی تو ان کا ایک کی پوائنٹ ہے جس کو وہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ مذاکرات کے آغاز میں ہی وہ اپنی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کو سرنڈر کر دیں گے. لیکن پھر بھی جیسے میں نے کہا کہ یہ میرا ایک انالیسس ہے، ممکن ہے غلط ہو، اور اس کے اوپر جو ہے آگے اب جب بات چیت آگے بڑھے گی تو ظاہر ہے کچھ آپ لو دو کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے پوائنٹس مانے بھی جاتے ہیں، کچھ پہ آپ پیچھے بھی ہٹتے ہیں. لیکن بظاہر ایسا نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایران جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے جنگ بندی کے لیے. یہ ڈیسپریشن جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے نظر آتی ہے، یہ فرسٹریشن جو ہے وہ امریکہ اور ورلڈ کی طرف سے نظر آتی ہے. ایران جو ہے وہ ایک اپنی پوائنٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر بنا کے، پوزیشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے آپ معاملات سنبھالیں، ہماری جو شرائط ہیں اس پہ غور کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جنگ بندی کرنی ہے. تو یہ اب اس وقت کی اس کے اوپر لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. الجزیرہ تو کہہ رہا ہے کہ ایران نے اس طرح کا جو ان کا پہلا بھی مجوزہ پلان تھا اس کو پہلے بھی انہوں نے مسترد ہی کیا تھا، اور امکان یہی ہے کہ وہ بظاہر اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے، اور آج رات تک رائٹرز کی خبر یہ کہ آج رات تک کوئی اتفاق ہو سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی. میرا خیال سے یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہوگی جو اسلام آباد سے جنریٹ ہوگی، اور یقینی طور پر یہ بڑے فخر کی بات ہوگی کہ اسلام آباد کا، پاکستان کا اس میں اتنا بڑا کردار ہوگا. لیکن ابھی اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ مزید مصالحت کی کوششیں کہاں تک پہنچتی ہیں اور کیا اس میں کوئی کامیابی ملتی ہے یا نہیں. تو یہ تو اس وقت سچویشن ہے جی، جو اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے اس وقت بہت اہم خبر جو ہے وہ چل رہی ہے پوری دنیا میں. دوسری طرف جو ایک اہم خبر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ہے، اور یہ خبر ہے جی عمران خان صاحب کے کیسز، القادر ٹرسٹ کیس کی جو آج سماعتیں ہونی تھی، بشرا بی بی صاحبہ کے لیے بھی، عمران خان صاحب کے لیے بھی. اور یہ بیچارے وکلا، عمران خان صاحب کی بہنیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، بلکہ عمران خان صاحب کے وکیل تو لاہور سے آج صبح چلے ہیں، اور انہیں کسی نے انفارم نہیں کیا کہ جناب یہ آج کیس جو ہے وہ نہیں سنا جائے گا، اس کی کاز لسٹ منسوخ ہو جائے گی. لیکن جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو انہیں پتہ چلا ہے کہ کاز لسٹ منسوخ ہو گئی ہے. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اہم گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ڈیلیگیشن، فارن ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جوڈیشل پالیسی کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی ہے. ترکی سے آئے ہوئے ہیں ان کے چیف جسٹس، جو ان کے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز وغیرہ بھی ہوئی ہیں، اور سارے جو وزرائے اعلیٰ چیف جسٹس ہیں مختلف صوبوں کے، وہ بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد وہ وہاں پہ مصروف ہیں جی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب، لہٰذا آج وہ اویلیبل نہیں ہیں کیسز کی سماعت کے لیے. تو بھئی اگر ایسا تھا تو یہ آج صبح تو نہیں طے ہوئی، ظاہر ہے کہ یہ کافی دنوں سے پہلے سے پلان ہوتی ہیں ایسی چیزیں. تو آپ پہلے سے ہی انفارم کر دیں کہ بھائی یہاں پہ نہیں ہو سکے گی اس دن سماعت، تاکہ جو لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں ان کو دقت نہ ہو. یا آپ پہلے سے ہی کوئی اور ڈیٹ بتا دیں کہ جناب چونکہ اس دن کانفرنس ہے تو یہ جو کیسز ہیں اس دن کے یہ فلاں فلاں ڈیٹ کو ہوں گے. لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف میں سائلین کی پریشانی کو تو کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتا. آج میں بلکہ ہنس رہی تھی سن کے جی، جوڈیشل پالیسی پہ کانفرنس ہو رہی ہے. بھئی کون سی جوڈیشل پالیسی؟ پاکستان میں تو کوئی جوڈیشری نہیں باقی بچی، تو پالیسی کیا بچے گی؟ اور ہماری جوڈیشل پالیسی ہے کیا؟ یہ کہ آپ نے غریب آدمی کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے. یہ کہ اگر جو کیس ہے وہ دادا کرے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ جا کے بیچارے پوتے کو ملے گا. یہ کہ لوگ 17 سال جیل میں پڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد انہیں باعزت بری کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جی شواہد نہیں تھے، اور اپیل لگنے میں 17 سال ان کے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہماری جوڈیشل پالیسی ہے کہ جناب ہم نے اس طرح انصاف کا بول بالا کرنا ہے. ہماری تو جوڈیشل پالیسی یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے صرف طاقتوروں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. ہم نے حکومت کو ایک آنچ نہیں آنے دینی. اس وقت کی جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے تو یہ مقاصد نظر آتے ہیں. کوئی کیس حکومت کے خلاف نہیں ہوگا، کوئی کیس، کوئی فیصلہ کبھی طاقتور کے خلاف نہیں آئے گا. ہاں، مظلوم کو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ پہ تاریخ ملے گی، انصاف نہیں ملے گا. اور اب تو تاریخ لینا بھی ایک بہت بڑا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو چکا ہے.
مطلب ہے کہ جو تاریخ لیتا ہے اس بیچارے کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ یار تاریخ مل گئی ہے. اور یہ خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بیچارے, ان کے لیے تو یہ ایک پہاڑ کھودنے جیسا ہے کہ تاریخ لے لینا. اور آج بھی جب علیمہ خان صاحبہ پہنچی ہیں اور انہیں پتہ چلا ہے کہ کیس جو ہے وہ اس کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر میں گئے, ظاہر ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ جی ہم لگا دیں گے کیس جلدی, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے وہاں دھرنا بھی دیا اور کہا کہ ہم جب تک دیکھ نہیں لیتے کہ کیس کی ڈیٹ نہیں دے دی گئی ہم نہیں جائیں گے یہاں سے. سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ ان کے عملے نے بتایا کہ کل ہم کیس جو ہے وہ فکس کر رہے ہیں سماعت کے لیے, تو اگر آج سماعت نہیں ہوئی تو کل سماعت ہو جائے گی. لیکن ابھی بھی ان کو بلیو نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ بار بار یہ اس طرح کی یقین دہانیاں کراتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ نہیں ملتی. تو عین ممکن ہے کہ تاریخ دے دی جائے کل کی اور اس کو فکس کر دیا جائے, لیکن اب وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم کاز لسٹ پہلے دیکھیں گے پھر جائیں گے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے بے اعتبارہ ہو چکا ہے نا پورا ہمارا جوڈیشل سسٹم. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جوڈیشل پالیسی ہماری ہے کیا, یہی تو ہماری جوڈیشل پالیسی ہے کہ لوگوں کو خوار کیسے کرنا ہے. کوئی لوگوں کی بہتری کے لیے کام تھوڑی نہ ہو رہا ہے ہماری جوڈیشل پالیسی میں. اور یہ صرف میں سیاسی جو وکٹمائزیشن کا شکار لوگ ہیں ان کی بات نہیں کری, میں تو عام جنرل لوگوں کی بات کری ہوں جو ہر وقت میرے جیسے آپ جیسے لوگ یہ انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں, پیسے بھرتے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہاں پر ججز کی موجیں ہیں, 20-20 30-30 لاکھ ان کی سیلریاں ہیں, ان کی جتنی دیر یہ زندہ رہتے ہیں ان کو بجلی پیٹرول مفت ملتا ہے. اس کے بعد بھی ان کے جو اخراجات ہیں اس میں بھی کتنی مراعات ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہر وقت چھٹیوں کی پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے سردیوں کی چھٹیاں کرنی ہیں, انہوں نے گرمیوں کی چھٹیاں کرنی ہیں, صبح انہوں نے کیسز سننے ہیں, 2 گھنٹے آ کے کیس سنا, پھر یہ 2 گھنٹے لنچ بریک, اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کیس سنے, اور اس کے بعد گھر. تو ان کی زندگی تو بادشاہوں سے بھی اچھی ہے. جو پروٹوکولز ہیں ان کے وہ آپ دیکھیں ذرا, لیوش قسم کے ان کے پروٹوکولز ہیں, اور پرفارمنس ان کی آپ یہ دیکھیں. اس طرح کی پروٹوکولز آپ کو تب جچتے اگر ملک میں کوئی ایک کیس پینڈنگ نہ ہوتا, پتہ لگتا کہ ہاں یار آپ کی پرفارمنس یہ ہے. پرفارمنس یہ ہے کہ آپ آخری نمبروں پہ ہوتے ہیں انصاف دینے میں دنیا بھر میں, اور پروٹوکولز میں آپ نمبر 1 ہوں گے. تو یہ جب آپ کی جوڈیشل پالیسی ہوگی تو اس کا قیمہ ایسے ہی بنے گا عوام کا جیسے کہ اس وقت بن رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ اور میں ہر جگہ خود کو کتنا بے بس محسوس کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے ہم کہیں پہ نہیں جا کے اپنا ازالہ کروا سکتے, کیونکہ ایک گنڈا راج ہے, ایک بدماشی ہے حکومت کی بھی, طاقتوروں کی. آپ نہیں ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے. آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں عزت کے ساتھ, یا اس ملک میں رہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر آپ طاقتور ہیں, بدماش ہیں, بہت پیسے والے ہیں, اگر آپ کی جو ہے وہ بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچ ہے, تو پھر تو اس جیسا ملک کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ عام شہری ہیں, قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں, اور آپ صرف رزق حلال کمانے والے ہیں, پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تو ظاہر نہیں ہوگا, تو پھر جو ہے آپ اس کے بعد اس ملک میں جی کے دکھائیں. یہ بھی ایک پورا محاذ ہے کہ پھر آپ کیسے ادھر چلتے ہیں. تو یہ والی ہماری جو کنڈیشن ہے یہ اس طرح نہیں ہمیں پہنچی, یہ ہماری اپنی آپ کہہ لیں کہ خوف ہیں, ہماری بزدلی ہے, اور ہماری ایک لا تعلقی ہے سسٹم کے ساتھ کہ ہم کبھی اس کو بدلنے کے لیے ایفرٹ ہی نہیں کرتے. اور بہرحال اب یہ کیسز میں بھی کل سنے جائیں, لیکن بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے ہمیشہ 13 مہینے ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے ان کیسز کی اپیل تک نہیں لگی, تو ابھی بھی کوئی انہیں ہری نہیں ہے کہ انہیں کوئی انصاف جلدی دینا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.